अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हबीब अकरम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। मुजीबुर रहमान शामी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और आज शामी साहब के साथ जिन मौज़ूआत पर गुफ्तगू होने जा रही है, पहले डाल लेते हैं एक नज़र उस पर। तहरीक इंसाफ का इलेक्शन 2013 में धांधली पर वाइट पेपर जारी। ज़िमनी इंतखाबात में धांधली हुई तो जिम्मेदार इलेक्शन कमीशन होगा, इमरान खान का इंतबाह। कौमी और 26 सूबाई हलकों में ज़िमनी इंतखाबात, पोलिंग कल होगी। सुप्रीम कोर्ट ने लाखड़ा पावर प्लांट की लीज मंसूख कर दी, हुकूमत ने निजकारी रोक दी। जी, आज हमारी सबसे पहली खबर वाइट पेपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से जो जारी किया गया है शामी साहब, 2000 पेजेस और उसके साथ वीडियोस, और वो कह रहे हैं कि जनाब अब आप इस पे एक्शन शुरू कर दें। मैंने तो इमरान खान साहब की गुफ्तगू सुनी है। ठीक है, वो वाइट पेपर तो जाहिर है इतनी आसानी से या जल्दी से मेरे पास नहीं आ सकता था जी। ना उसको पढ़ा है ना देखा है कि उसमें सब्सटेंस कितना है। ठीक है कुछ वीडियोस जो जारी किए हैं उसमें लगता है कि कई टेलीविजन प्रोग्राम्स जी के टुकड़े भी शामिल हैं, उसमें कुछ और भी होगा। तो देखिए, एक भुट्टो साहब का जो इलेक्शन हुआ था 1977 में, उस पर एक जो मार्शल्ला है उसने बाद में एक वाइट पेपर जारी किया था। अच्छा, वो आज भी महफूज है ठीक, और वो बड़ी खासे की चीज़ है। अच्छा, यानी वो भी कई हज़ार सफ़ात पर मुश्तमिल, और उसमें दस्तावेज़ात हैं, बयानात हैं सरकारी अफसरों के, रिटर्निंग अफसरों के, प्रिजाइडिंग अफसरों के, और बाकी दूसरी डिटेल है किस तरीके से धांधली हुई। बड़े दिलचस्प वाक़यात, ख़ास तौर पर हमारे ये जो महमूद अचकज़ई हैं, जो इनके हलके में जो कुछ हुआ, याहिया बख्तियार से इनका साबका पेश आया था जी, और किस तरीके से वो प्रिजाइडिंग अफसरों को उठा के ले गए और फिर जनाब वोट तब्दील होते रहे। वो ये करते थे कि इनके जो वोट थे ना, उन पर डबल क्रॉस कर देते थे। अच्छा, जो वोट जो थे महमूद पार्टी को अचकज़ई आते के। थे। अच्छा, यानी आपने एक निशान लगाना था क्रॉस का, अगर जी, दो जी। जगह निशान लगाते तो वो इनवैलिड हो जाते। ठीक, तो हजारों वोट उनके जो हैं डबल क्रॉस कर दिए और इनवैलिड करार दे दिए। अच्छा, तो फिर वो एक डिप्टी कमिश्नर था, उसको जब रोका, इन्होंने उठा के ले गए, उन्होंने कहा मेरा ज़मीर जिंदा हुआ है, वो उठ के भाग गया वहां से। तो बड़ी दिलचस्प कहानी। ठीक, अब इसमें भी इमरान खान साहब ने कहा है कि एक प्रिजाइडिंग अफसर ने तो ये कहा है कि हमने ये काम किया है। बिल्कुल, तो अब देखना यह है कि किस शख्स ने किस हद तक कहाँ जाके ज्यादती की है। इमरान खान साहब ने यह भी कहा है कि बाज़ हलकों में जो मजमूई वोट थे बाज़ पोलिंग स्टेशन पर, उनसे ज़्यादा वोट पोल हुए हैं जी। तो ये सारी तफसील देखनी पड़ेगी। लेकिन शाह साहब, जो एक मुतय्यन इल्ज़ाम वो कहते हैं कि जनाब जो मियाँ नवाज शरीफ साहब ने आकर इलेक्शन, अभी पोलिंग ख़त्म ही हुई थी और उन्होंने आकर अपनी फतह का जो ऐलान कर दिया, तो इससे मामला बिगड़ गए। हाँ देखिए, वो तो एक सियासी इल्ज़ाम है ना। अच्छा, नवाज शरीफ साहब जब आए थे जी, तो कुछ एक आध टीवी चैनल्स पर ये खबरें आने लगी कि वो लीड कर रहे हैं, ठीक, और पुरजोश लोग उनके इकट्ठे हो गए वहाँ और उन्होंने तकरीर कर दी। अब उस तकरीर के कोई नफसियाती असरात मुरतब हुए नहीं हुए, इमरान खान साहब का भी ये कहना है, चौधरी शुजात साहब का भी कहना, बहुत से दूसरे लोगों का भी, कि उससे जनाब पंजाब में मैसेज चला गया और सरकारी अफसर जो हैं वो उनकी बात सुनने से इनकारी हो गए। देखिए, हमारी सूरत हाल ऐसी ख़राब तो नहीं होनी चाहिए कि सिर्फ एक तकरीर करके या एक खबर सुन के कि ये जीत रहे हैं, हर सरकारी अफसर जो है या हर अदालती अफसर जो है उसका ज़मीर जो है वो जवाब दे दे कि हुकूमत आने वाली है। तो हुकूमत आने वाली इस तरह सूरत मेरा ख्याल बहसियत मजबूरी तो ऐसी नहीं है। अगरचे यानी हमारे यहाँ कमाल दर्जे के बेज़मीर मौजूद है और चंद पैसों के लिए या चंद छोटे छोटे मफादात के लिए बड़े बड़े मफादात को नुकसान पहुंचाने वाले बड़े बड़े सरकारी अफसर मौजूद हैं, एक नैले पे दले। लेकिन उसके बावजूद मैं नहीं समझता कि बहसियत मजबूरी तमाम अदालती अफसर थे
اور تمام انتظامی افسر صرف ایک بات سے اس طرح متاثر ہو سکتے تھے، پر ہمیں واقعات کی طرف جانا پڑے گا اور پھر یہ دیکھنا پڑے گا. دیکھیے اکا دکا واقعات ہے، ایک ہوا ہے، 100 ہوئے ہیں، 200 ہوئے ہیں، 500 ہوئے ہیں. ایک واقعات وہ ہیں جو مختلف لوگوں نے اپنے اختیارات سے تجاوز کرتے ہوئے کام کیے، ٹھیک ہے، ان کے حوالے سے. ایک ہے آرگنائزڈ طریقے سے کسی نے فیصلہ کیا اور وہ کٹ پتلیوں کی طرح ناچتے رہے. جی. تو جب عمران خان صاحب یہ بات کہتے ہیں تو ان کے پیچھے ایک پیغام ہوتا ہے جس سے سمجھیں کہ آرگنائزڈ دھاندلی ہوئی ہے. لیکن شاہ صاحب میں نہیں سمجھتا کہ کوئی آرگنائزڈ دھاندلی ہوئی ہے. لیکن جو یہ دھاندلی کی جو مثال انہوں نے انسیڈنس کوٹ کیا ہے وہ یہ ہے کہ میاں نواز شریف کے جو سرگودا والے حلقے میں وہاں پر ایک پولنگ سٹیشن میں ووٹ تھے 1500 پڑ گئے وہاں سے. میں نے پہلے بھی آپ سے عرض کیا ہے جی، ایسے کئی جگہ ہو سکتی ہیں، وہاں ری پول ہونا چاہیے، وہاں دیکھنا چاہیے کتنے الیکشن جو ہے کس طرح متاثر ہوا ہے. دیکھیے ساری چیزیں ہمیں جائزہ لینا پڑے گا، کیونکہ بار بار عمران خان صاحب ایک اور بات بھی کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میں یہ جائزہ لینا چاہتا ہوں آئندہ انتخابات کے حوالے سے، جی، جو بلدیاتی انتخابات ہونے والے ہیں ان کے حوالے سے، پھر آئندہ قومی اور صوبائی ہونے والے ہیں ان کے حوالے سے. تو یہ موجودہ ضمنی انتخابات جو ہیں جو کل ہو رہے ہیں وہ تو ان کی کمپین ختم ہو چکی ہے، تو ان کا تو ذکر نہیں کیا انہوں نے. نام ان کی زبان پہ آیا تو پھر انہوں نے روک لیا جی، تو کہ وائلیشن نہ ہو جائے، وہ کمپین نہ چلا رہے ہوں. ٹھیک ہے. تو یہ بات تو اپنی جگہ درست ہے. مقصد وہ یہ بیان کر رہے ہیں، وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ یہ دھاندلی اس طرح سے ہوئی ہے کہ موجودہ حکومت کا مینڈیٹ ختم ہو گیا ہے، اس کو استعفیٰ دے دینا چاہیے. تو جب وہ یہ نہیں کہہ رہے تو پھر ہمیں اچھی طرح کھنگالنا پڑے گا اور دیکھنا پڑے گا کہ کیا کیا کہاں کہاں ہوا ہے، اس کا ازالہ کس طرح سے ہو سکتا ہے اور آئندہ کے لیے پیش بندی کیا ہو سکتی. ایک تو قومی اسمبلی میں ہی ایک کمیٹی قائم ہو گئی جی، جو اس ریگنگ کے بارے میں غور کرے گی، کل جماعتی کمیٹی ہے. اور دوسری بات یہ موجودہ الیکشن کی بڑی دلچسپ ہے، یہ ہماری تمام سیاسی جماعتیں جہاں جہاں الیکشن ہاری ہیں وہاں وہاں دھاندلی کی بات کر رہی ہیں، جہاں جہاں جیتی ہیں وہاں دھاندلی کا نام نہیں لے رہی. تو یہ بھی ایک بڑی دلچسپ. دیکھیے یہ ہمارے جو سیاست دان ہیں نا ان کو بھی تو کچھ میچورٹی کا ثبوت دے، تمام کو. بھئی ہارے ہیں یا جیتے ہیں تو بھئی دھاندلی ہوئی ہے تو دھاندلی ہوئی ہے. بالکل. تو دھاندلی سے جیتے بھی ہیں، ہارے بھی ہیں. اور اگر یہ ایسا نہیں ہے تو پھر ذرا سوچ سمجھ کے آگے جانا ہوگا. عمران خان صاحب نے کہا جو ہماری درخواستیں ہیں، جو پیٹیشنز کہا جاتا تھا وہ 120 دن میں فیصلہ ہو جائے گا. ابھی تو 80-85 دن ہو گئے ہیں. جی، کوئی مجھے تو اس میں جنبش نظر نہیں آئی ان کے اندر. اور یہ الیکشن کمیشن اور الیکشن ٹریبیونلز جو ہیں ان کا معاملہ ہے، ان کا سوال ہے. اور ابھی تو چیف الیکشن کمشنر جو ہیں وہ ہمارے سپریم کورٹ کے سینئر ترین جج ہیں جسٹس تصدق حسین جیلانی صاحب. وہ تو زیادہ زمینی حقائق پر ان کی نظر ہے، ان کی عمر گزری ہے یہاں دیکھتے ہوئے. جو ہمارے فخر الدین جی ابراہیم تھے وہ تو انتظامی امور سے اتنے واقف نہیں ہو سکتے تھے، کیونکہ وہ ایک تو ان کو یہ جو ہمارا ماحول ہے نا پنجاب کا اور سندھ کا رورل کا، وہ شاید کراچی میں بیٹھ کے وہ اندازہ نہیں کر سکتے تھے. ٹھیک. لیکن یہ تو اب دیہی علاقے سے تعلق ہے ان کا، ملتان سے تعلق ہے، وہ چیزوں کو جانتے ہیں. مجھ توقع رکھنی چاہیے کہ وہ ایک تو بائی الیکشنز جو ہیں ان پہ بہت گہری نظر رکھیں گے. اور انہوں نے کہا بھی ہے کہ فوج جہاں ضرورت ہوگی پولنگ سٹیشنز کے اندر ہوگی. فوجی افسروں کو مجسٹریٹ کے اختیارات بھی دیے گئے ہیں. اور یہ جو الزامات ہیں عمران خان صاحب کے بھی جب یہ مکمل تفصیل کے ساتھ ہمارے سامنے آ جائیں گے تو پھر ان کا جائزہ بھی لیں گے اور مستقبل پر ان کے اثرات کے حوالے سے گفتگو بھی کریں گے. ایک بریک لے لیتے ہیں، بریک کے بعد گفتگو یہیں سے آگے بڑھے گی. آپ دیکھتے رہیے نقطہ نظر. نقطہ نظر میں ایک بار پھر خوش آمدید. بات ہو رہی ہے پاکستان تحریک انصاف کے وائٹ پیپر پر. شمس صاحب جو آج عمران خان صاحب نے کہا، انہوں نے ایک بات کی کہ ہمارے ساتھ سلیکٹو جسٹس ہو رہا ہے. ہم جاتے ہیں پٹیشن لے کے یا کوئی کام لے کے تو اس سے منع کر دیا جاتا ہے، اسی طرح کا کوئی کام دوسرا لے کے جاتا ہے آر او کے پاس تو وہ کہتے ہیں کہ ہو جاتا ہے. کسی استاد کا شعر ہے اس پہ، جب تم چلو زمین چلے آسمان چلے، اور جب میں چلوں تو سایہ بھی میرا نہ ساتھ دے. تو عمران خان صاحب کو یہ تو بات پہلے سوچنی چاہیے تھی. جی، جو عدلیہ بحالی کی تحریک چلا رہے تھے
اس وقت ذرا اس پر بھی غور کر لیتے, کوئی اس کا اہتمام کر لیتے, یا طاہر القادری کی بات پہ بھی غور کر لیتے. طاہر القادری کی بات پر انہوں نے ابھی وقت غور شروع کیا ہے جی, لیکن میرا خیال ہے کو غور اس پہ کریں گے نہ کریں وہ ایک جیسی بات ہے. دیکھیں میں آپ سے عرض کروں, یہ سوو موٹو کا پرابلم ہے. جی, سوو موٹو جب آپ نوٹس لیتے ہیں نا چیزوں کا, تو پھر یہ سوالات پیدا ہوتے ہیں کہ یہ نوٹس لے لیا, یہ کیوں نہیں لیا, وہ پہلے کر لیا, وہ کیوں نہیں کیا. تو سپریم کورٹ کا بہت زور رہا ہے گزشتہ چند سال میں سوو موٹو پر. ٹھیک, اس کے اچھے اثرات بھی ہوئے اور اس میں یہ سوالات بھی پیدا ہوئے. میں نے ایک دفعہ چیف جسٹس جو تھے ہمارے جسٹس انوار الحق مرحوم, ان سے پوچھا تھا کہ آپ نے فلاں چیز کا نوٹس کیوں نہیں لیا, آپ نے فلاں معاملے میں یہ فیصلہ کیوں کیا. تو انہوں نے کہا کہ ہمارے سامنے تو یہ معاملہ اٹھایا ہی نہیں گیا. اچھا, ہمارے سامنے تو کوئی پٹیشن آئی نہیں. اس وقت سوو موٹو کا کوئی تصور ہی نہیں تھا. اچھا, تو ایک سپریم کورٹ کے پاس بھی, ہائی کورٹ کے پاس بھی یہ عذر ہوتا تھا کہ ہمارے سامنے پٹیشن نہیں آئی تو ہم فیصلہ کیسے کر سکتے. ٹھیک. اب سپریم کورٹ نے کیونکہ سوو موٹو کی برمار کر دی ہے, تو اب ہر شخص یہ سوال کرتا ہے جناب میرا سوو موٹو کیوں نہیں ہوا, بالکل, آپ کا سوو موٹو کیوں ہوا. اور کسی کے گھر میں چوری بھی ہو جاتی ہے اور کسی کے گھر میں کوئی دستک بھی دے دیتا ہے, وہ شور میں چاہتا ہے سوو موٹو لیا جائے, سوو موٹو لیا جائے. تو یہ اس پر ہماری عدلیہ کو غور کرنا چاہیے. ٹھیک. اور ہمارے نیب کے چیئرمین تھے لیفٹیننٹ جنرل کیا منیر حفیظ, جی, تو ایک دفعہ تشریف لائے, انہیں بریف کیا اور بتایا کہ ہم کس طریقے سے کام کر رہے ہیں, بڑی انڈیپینڈنٹلی کر رہے ہیں. تو میں نے ان سے سوال کیا کہ آپ جو فیصلہ کرتے ہیں وہ کیسے کرتے ہیں, فیصلہ چنتے کیسے ہیں مقدمات. بھئی آپ کے پاس آپ انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں, جاوید ہاشمی کا کیس کیا ہے, یوسف رضا گیلانی کا کیا ہے, حمید احمد خان کا کیا ہے, مجید احمد خان کا کیا ہے, جی, ٹھیک ہے نا, بالکل, حبیب اکرم صاحب کا کیا ہے, مجیب شامی کا کیا ہے, ٹھیک ہے نا. آپ یہ فیصلہ کیسے کرتے ہیں ٹھیک ہے, کہ پہلے آپ نے کس کا کیس ٹیک اپ کرنا ہے. ٹھیک ہے. تو کیا جواب دیا انہوں نے؟ اس کا کوئی جواب ان سے بن نہیں پڑا اس وقت. اچھا, میں نے کہا جب آپ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ پہلے آپ نے جاوید ہاشمی کا کیس سننا ہے اور فیصل صالح حیات کا نہیں سننا جو حکومت کا وزیر ہے, تو اسی سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کی نیت جو ہے وہ کیا ہے. ٹھیک, اس کے بارے میں سوالات اٹھ کھڑے ہوتے ہیں. نیک نیتی جو ہے وہ بھی سوالات کا مرکز بن جاتی ہے. ٹھیک. تو عمران خان صاحب جو کہہ رہے ہیں ان کی بہت سی باتوں میں بڑا وزن ہے اور ان کی شکایات بھی درست ہو سکتی ہیں. ان میں دیکھیں نا, ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ 100% معاملہ درست ہے. جو تجاوز ہوئے ہیں, قانون چکنی ہوئی ہے, شکایات پیدا ہوئی ہیں, پولنگ سٹیشنوں میں گڑبڑ ہوئی ہے, یہ لیکن کس درجے کی ہوئی ہے, کیسے ہوئی ہے, اس کا مداوع کیا ہونا چاہیے, اس پر غور کریں گے ان کی تفصیل آنے کے تو بعد. اب وہ کہہ رہے ہیں بلدیاتی انتخابات جو ہیں وہ تو اب وہ کہہ رہے ہیں کہ اپنے ٹیسٹ خود کو پیش کر رہے ہیں کہ ہمارا ٹیسٹ ہوگا وہاں پر. انہوں نے تو کہا خیبر پی کے میں ہم جماعتی بنیادوں پر کرائیں گے, لیکن یہاں پہ تو نہیں ہو رہے. پیپلز پارٹی نے سندھ میں بھی یہ اعلان کیا کہ ہم جماعتی بنیادوں پر کرائیں گے, لیکن یہاں مسلم لیگ نون نے پتہ نہیں کیوں اعلان کیا کہ ہم جماعتی بنیادوں پہ نہیں کرائیں گے. آج تو قانون بھی پاس ہو گیا. دیکھیے قانون پاس ہو گیا ہے, لیکن جو قانون لوگوں کا اجتماعی طور پر ساتھ نہ دے اور لوگوں کا ضمیر اس کو قبول نہ کرے, اس کی کیا اہمیت ہے؟ وہ کاغذ کا ایک ٹکڑا ہے. یہ جو قانون ہے, دیکھیے پہلی بات یہ ہے کہ اگر جماعتیں درست ہیں اور جماعتی انتخابات قومی سطح پہ ہو سکتے ہیں, صوبائی سطح پہ ہو سکتے ہیں, بلدیاتی سطح پہ کیوں نہ ہو, ٹھیک بات ہے. اور اگر جماعتی ڈسپلن وہاں بھی لایا جائے تو برادریوں کو, اس سے بھی برادریاں کمزور ہوں گی اور دوسرے نسلی رشتے اور تعصبات کمزور ہوں گے. تو میں اس بات کو 1% بھی ماننے کو تیار نہیں ہوں کہ جماعتی سیاست جو ہے وہ بری چیز ہے اور بلدیاتی انتخابات میں نہیں ہونی چاہیے. اگر بری چیز ہے تو پھر قومی میں بھی نہیں ہونی چاہیے اور صوبائی میں بھی نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک, پھر پارٹی لیس الیکشن ہر جگہ ہونے چاہیے. پھر جنرل ضیاء الحق صاحب کی روح جو ہے اس کو ہمیں اصالہ ثواب کرنا چاہیے اور ان کو جناب سورہ فاتحہ پڑھ کے بخشنا چاہیے. شام صاحب, جو ضمنی انتخابات کے حوالے کے اس طرف آ جائیں تو ضمنی انتخابات پہ آج عمران خان صاحب نے مزید کہا بڑے چیلنجنگ انداز میں کہ اگر ان انتخابات میں دھاندلی ہوئی تو وی ور ناٹ ریڈی ایٹ 11th میں, بٹ ہم اب تیار ہیں. ہاں, اس وقت تو ان کی کمر جو تھی نا اس کا مسئلہ تھا. بالکل, وہ تو لیٹے ہوئے تھے اسپتال میں جب الیکشن ہوئے, تو اس کے کئی دن کے بعد تو اٹھ کے انہوں نے حلف اٹھایا. اب تو ماشاءاللہ کمر ان کی کڑاکے نکال رہی ہے, وہ فرفر بول بھی رہے ہیں اور چل بھی رہے ہیں. دیکھیے بات یہ ہے کہ جو الیکشن کل ہونے والے ہیں
یہ میرے خیال 41 نشستوں پر ہیں. جی 41 نشستوں اس میں 15 ہے 15 ہیں قومی کی اور 26 ہیں صوبائی کی. پہلی ایک بات تو سمجھے, مجھے کئی ہمارے دوست تبصرے کر رہے ہیں جی اتنا جوش و خروش نظر نہیں آ رہا جتنا عام انتخابات میں آتا تھا. تو ایک بات تو میں یہ عرض کر دوں اپنے دوستوں کے لیے بھی اور ان کے لیے بھی جو سننے والے ہیں کہ ضمنی انتخاب میں وہ جوش و خروش نہیں آ سکتا جو عام انتخابات میں ہوتا ہے. یہ ممکن ہی نہیں ہے. اچھا, عام انتخابات میں حکومتیں بن رہی ہوتی ہیں, بننے جا رہی ہوتی ہیں, اس کا ایک جوش و خروش اور ہوتا ہے. ٹھیک ہے. بائی الیکشنز میں کسی بائی الیکشن کا نتیجہ کسی حکومت کو تبدیل کرنے کا والا نہیں ہوتا. ٹھیک. اس لیے لوگوں میں جوش و خروش بھی کم ہوتا ہے کہ کوئی خاص تبدیلی تو آنی نہیں ہے. اور جو جیتنے والے ہیں کچھ تھوڑے سے شیئر ہو جاتے ہیں, جو ہارنے والے ہیں بعض اوقات ریئیکشن میں ہوتے ہیں اور بعض اوقات کچھ تھوڑا حوصلہ ہار دیتے ہیں. ٹھیک. تو یہ جو ضمنی الیکشن ہے اس کو ہم ضمنی الیکشن کے طور پر ہی لیں, جنرل الیکشن نہیں, اگرچہ بہت بڑا ہے. 41 نشستوں پر اتنا بڑا ضمنی انتخاب پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوا بیک وقت, کیونکہ کئی جگہ 2-3 نشستوں پر لوگ کامیاب ہو گئے. بالکل. کئی جگہ کوئی ڈسکوالیفیکیشنز ہو گئی, کوئی ڈگری کے مسائل ہو گئے, کئی جگہ صوبائی اور قومی دونوں جگہ منتخب ہوئے جی, اور اس لیے کوئی ایک نشست چھوڑ دی. پھر دوسرا ابھی اس کا جو پیمانہ ہوگا نا جانچنے کا, وہ یہ ہوگا کہ جس جماعت نے جو نشست حاصل کی ہے آیا وہ اس نے ہاری ہے یا جیتی ہے. جی, یہ ہے اس کا پیمانہ دیکھنے کا. ایک بریک کا وقت ہو گیا ہے, ایک بریک لے لیتے ہیں شام صاحب, اور اس سے گفتگو جو جاری ہے یہیں سے آگے بڑھائیں گے. آپ دیکھتے رہیے نقطہ نظر. نقطہ نظر میں ایک بار پھر خوش آمدید. آج ہمارے پروگرام کا بیشتر حصہ وفاقی وزیر داخلہ چودھری نثار علی خان صاحب کے تقریر میں چلا گیا, تو اب آپ کے سوالات کا وقت ہے. تقریر تو پرلطف تھی, تقریر پرلطف تھی. تو سب بولتے تو خوب ہیں اور معاملہ تو وہی ہے. وہ کہتے ہیں جو 5 گھنٹے کا وہ ڈرامہ تھا وہ ختم کہاں ہوا, ابھی تک جاری ہے. اور اب سینٹ پہ. اور وہ زمرد خان صاحب بیچارے جو ہیں اچھے خاصے, ان کو انہوں نے ویڈیو دکھائی ہے جناب بھاگتے ہوئے, جب گولی اس نے تانی ہے تو وہ بھاگنے لگے. بالکل. مگر اب زمرد خان صاحب کو بھی اور کیا کہیں, اور نثار علی خان صاحب کو کیا کہیں, اور ان کے حامیوں کو اور مخالفوں کو کیا کہیں. بالکل. اب ہمیں آگے چلنا چاہیے, جو ہو گیا سو ہو گیا. لیکن شاہ صاحب آج جو بہت سارے سوالات ہیں وہ عمران خان صاحب کے حوالے سے ہیں. یہ سعید اقبال صاحب نے کوالالمپور سے لکھا ہے. وہ کہتے ہیں جی کہ آج کی پریس کانفرنس میں عمران خان صاحب نے شرمناک کا لفظ آروز کے لیے استعمال کیا, تو اب کیا یہ گالی نہیں رہا؟ ہاں, اگر وہ یہ ہے کہ آروز کا رویہ شرمناک تھا جی, یا بعض آروز کا رویہ, آروز کا بھی آپ بحیثیت مجموعی نہیں کہہ سکتے جی, کیونکہ تمام لوگ کوئی جتھے میں نہیں تھے, جی, کوئی فوج کا کوئی دستہ نہیں ہے وہ. ٹھیک ہے نا, ایک آروپ کر سکتا ہے, دوسرا کر سکتا ہے, اور ریٹرننگ افسر تو موقع پہ موجود بھی نہیں ہوتا, ہوتا تو پریزائڈنگ افسر ہے. ٹھیک ہے. تو ریٹرننگ افسر جو ہے, اور کئی لوگ میں جانتا ہوں ذاتی طور پر بھی عدلیہ کے ہمارے کئی لوگ کیا اکثر و بیشتر بڑے قابل عزت لوگ ہیں, تو کوئی جو شکایت 1 سے ہوگی, 2 سے ہوگی, 4 سے ہوگی, 5 سے ہوگی, 10 سے ہوگی, ٹھیک ہے, ان کا رویہ شرمناک ہو سکتا ہے جی, تو وہ اس پہ تنقید کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. ویسے شرمناک کو گالی ہی سمجھا جائے. نہیں, شرمناک اب بڑی لمبی بحث ہے. وہ کہتے ہیں ہمارے ناصر زیدی صاحب بھی اور شکیل عادل زادہ صاحب بھی, سہیل بڑا سب خبر لائیں ان سے, انہوں نے کہا نہیں یہ شرم, یہ اس کے استعمال سے گالی بنتی ہے. تو میں نے ان سے کہا اگر میں یہ کہوں اپنے والد صاحب کو کہ حضور آپ تو بڑی شرمناک بات ہے آپ کی, یہ گالی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ دیکھیے سیاق و سباق. دیکھیے تو کا لفظ جو ہے نا, جی, آپ پیار سے بولتے ہیں بچوں کے لیے, اپنی اولاد کے لیے, جی, بے تکلف دوستوں کے لیے, لیکن یہی اگر ماں کے اور باپ کے بارے میں استعمال کر لیں, باپ کو کہے بھائی تو کیا کر رہا ہے, تو کیا کہیں گے آپ؟ ٹھیک بات. تو الفاظ کا استعمال جو ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ گالی ہے یا نہیں ہے, یا غیر مہذب ہے کہ نہیں ہے. ٹھیک. تو جب سپریم کورٹ کے بارے میں بات ہوگی, جی, آروز کے بارے میں تو آپ بے تکلفی کر لیجئے, ٹھیک ہے, سپریم کورٹ کے بارے میں اس طرح کی بے تکلفی نہیں کر سکتے. وہاں تو سو موٹو کا تو آپ فیئر کومنٹ کر سکتے ہیں, آپ جائز تنقید کر سکتے ہیں. آپ سپریم کورٹ میں چیف جسٹس صاحب کے بارے میں
اگر وہ کوئی مقدمہ آپ سن رہے ہیں جو ان کو نہیں سننا چاہیے، فرض کریں ان کے اپنے بیٹے کا مقدمہ ہے یا ان کے بیٹے کا کسی مخالف کا مقدمہ ہے، فرض کریں ملک ریاض کا مقدمہ ہے، سن رہے ملک وہ ریاض سنیں، اگر فرض کریں وہ صبح 8:30 بجے سن رہے ہیں، تو درخواست لے کے جائیں وہاں ہاں اور کہیں آپ نہ سنیں جی، آپ کو نہیں سننا چاہیے، وہ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، دیکھیں نا۔ اور چیف جسٹس صاحب بھی دیکھیں نا، اب تو اب ان کے آخری ہفتے ہیں جی تو اب وہ دور افتخار جو ہے اب وہ بس اپنا لپٹ رہا ہے، ٹھیک ہے، تو چیف جسٹس صاحب نے بہت کنٹریبیوٹ کیا ہے اور اس پہ بحث ہوتی رہے گی، جی ان کے دور پر بحث ہوتی رہے گی، ٹھیک، اس میں بہت کچھ بہت بہتر ہوا ہے، بہت کچھ ایسا ہوا ہے جس سے شکایات واقع ہوئی ہیں، لیکن ادب کے ساتھ آداب کے ساتھ عرض کیا جائے گا۔ اب ملک ریاض صاحب جائیں وہاں عرض کریں حضور میرا مقدمہ نہ سنیں، ٹھیک ہے، اس لیے جناب جائیں عمران خان صاحب وہاں سپریم کورٹ میں جائیں، لیکن یہ جو الفاظ کا چناؤ جو ہے نا وہ مناسب نہیں ہوگا، اس طرح کے الفاظ کا۔ کوثر الوی صاحبہ ہیں بہاولپور سے، جی السلام علیکم کوثر صاحبہ۔ وعلیکم السلام بھیا، جناب علی جی فرمائیے۔ فرمائیے جناب۔ بات کروں؟ ہاں جی فرمائیں۔ جی جی شامی صاحب، میرا مسئلہ ہے، میرے میاں جو ہے نا مارکیٹ کمیٹی احمد پور شرکیہ میں جو ہے نا الیکٹریشین ہے، کیا ہے؟ میں خود بلڈ الیکٹریشین ہے، ہاں جی۔ ہمیں نا 16 مہینوں سے جو ہے نا 16 تنخواہیں نہیں ملی، اچھا کیوں نہیں ملی؟ عید پر بھی نہیں دی، میرے بچے کیوں؟ ہم کیوں؟ اتنے پریشان رہ گئے، کیا وجہ ہے؟ پتہ نہیں کیا کریپٹ، سارے لوگ بیٹھے ہیں دفتر میں، کوئی ہماری سنتا بھی نہیں نہیں تو آپ جو محتسب جو ہے اس کے پاس درخواست دیں، جو جاوید محمود صاحب محتسب پنجاب کے بڑے اچھے افسر ہیں، ان کو انہیں بھی درخواست دی تھی، انہوں ان نے کو آپ درخواست دیں اور ہمارا پروگرام جو ہے وہ آپ کی آواز کسی تک پہنچے تو وہ آپ کی تنخواہ بندوبست کرے، آپ کے اوپر رحم کرے، دیکھتے ہیں ہم اسے جی پوچھتے ہیں۔ سرکاری ملازمین کی بھی تنخواہیں لیٹ ہو جاتی ہیں؟ نہیں سرکار یہ پتہ نہیں بلدیہ کے ملازمین، جی یہ بلدیہ کے، اب بلدیہ تو ابھی بیچاری بلدیہ تو غیر جماعتی۔ شاہد صاحب یہ ابو دھابی سے پوچھ رہے ہیں جی محمد خان صاحب، یہ کہہ رہے پنجاب لوکل باڈی بل کے بارے میں شامی صاحب آپ کیا کہتے ہیں کہ کیا اب ہم ایسا الیکشن کروا لیں گے جہاں تھمز بھی چیک ہو سکیں؟ کرانا چاہیے، اور اگر لوگوں کو یہ پتا ہوگا کہ یہ تھمز چیک ہوں گے جی تو پھر تھمز جو ہیں وہ قابو میں رہیں گے۔ ٹھیک ہے، مجھے تو کراچی کے بعض حلقوں کے بارے میں یہ معلوم ہوا، اور میں مسجد نبوی میں تھا، اچھا مسجد نبوی میں مجھے ایک صاحب ملے، انہوں نے کہا ایک سیاسی جماعت کے لیڈر مجھے مسجد نبوی میں ملے، انہوں نے کہا جناب ہم نے تو دونوں انگوٹھوں سے ایسے ایسے نشان لگائے ہیں، جی اچھا، مسجد نبوی میں انہوں نے کہا، اور مجھے کسی نے بتایا کہ وہ پلاسٹر کے انگوٹھے بنائے ہوئے ہیں ان سے نشان لگتے ہیں۔ تو اگر یہ معلوم ہو کہ یہ سکیننگ ہوں گے، یہ پکڑے جائیں گے، تو پھر اس طرح تو معاملہ نہیں ہوگا۔ یاقوت شیخ صاحبہ ہیں راول پنڈی سے، جی السلام علیکم یاقوت صاحبہ۔ السلام علیکم، وعلیکم السلام، میں شامی سر سے بات کرنا چاہوں گی۔ آپ کر رہی ہیں؟ فرمائیں۔ جی سر، لمحہ تو کہتے ہیں نا کہ افغانیوں کے لیے کہا تھا کہ اپنی خود ہی پہچان ہو غافل اغوان، ہاں جی، تیری بے علمی نے رکھ لی بے علموں کی راج، اپنی خود ہی پہچان، وہ غافل افغان نہیں، وہ غافل دہقان۔ جی کہتے ہیں کہ تیری بے علمی نے رکھ لی بے عالموں کی بے لاج، علموں کی لاج۔ عالم فاضل، جی عالم فاضل بیچ رہے ہیں اپنا دین ایمان۔ ہاں جی، سر میرا سوال یہ کہ جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی، جی اب جناب آپ کا وہ جدا ہو دین سیاست اس لیے چنگیزی رہ جاتی ہے کہ دین کے جو اصول ہیں کہ جھوٹ نہیں بولنا، دل نہیں دکھانا، کسی کو نقصان نہیں پہنچانا، کسی پہ بہتان نہیں لگانا، اگر آپ ان اصولوں کو مان رہے ہیں، ان پر عمل کر رہے ہیں، تو پھر تو سیاست جو ہے اس سے چنگیزی، اگر یہ اصول دور ہوں گے تو چنگیزی رہ جائے گی۔ اور اگر آپ دین کے نام پر بندوقیں اٹھا رہے ہیں، لوگوں کو مار رہے ہیں، ان کو زبردستی ذبح کر رہے ہیں، ان کو دھوس جما رہے ہیں، اور ان کے جناب خدائی فوجدار بنے ہوئے ہیں، تو پھر وہ تو چنگیزی ہی بہتر ہے اس سے۔ راؤ شفیق صاحب ہیں جی اکاڑا سے، جی السلام علیکم راؤ صاحب۔ وعلیکم السلام شامی صاحب، ہاں جی فرمائیں جناب، اللہ کا شکر ہے۔ جناب علی سر سوال تو یہ پوچھنا تھا کہ یہ نواز شریف صاحب جدہ جانے سے پہلے بھی پیپل پارٹی کے ساتھ الیکشن میں ریگنگ کیا کرتے تھے، اب آ کے جدہ سے واپسی پہ بھائی اب پی آئی کے ساتھ کر رہے ہیں۔ آپ کیا باتیں کر رہے ہیں؟ نواز شریف صاحب تو ابھی الیکشن نہیں کرایا، انٹرم گورنمنٹ موجود تھی،
इंटरिम गवर्नमेंट ने इलेक्शन कराया है जी। और वो दोनों पार्टियों ने मिलके वो हुकूमत बनाई थी, मिलके इलेक्शन कमीशन बनाया था। और धांधली के बारे में तो फिर रिकॉर्ड देखिए ना, आपके दोस्तों का भी तो कुछ ऐसा ही है। शामिद साहब, मजहर साहब है, एस मजहर साहब है कराची से। अच्छा, एस मजहर साहब SMS के जरिए कह रहे हैं कि शामी साहब, ताहिर अल कादरी की बात हमने मान ली होती, हमसे मुराद वो पूरा पाकिस्तान को कह रहे हैं, तो आज हमें दिन ना देखना पड़ता, धांधली ना होती। तो आज क्या होता फिर यहाँ? सर किसी और की हुकूमत होती शायद। किसी और की हुकूमत होती जिसके पास ताकत होती। ताहिर अल कादरी साहब की हुकूमत तो फिर भी कायम ना हो सकती अगर वो तमाम ज़ाब्ते कायदे मान लिए जाएं जो ताहिर अल कादरी साहब कह रहे हैं जी, तब भी हुकूमत उनकी नहीं कायम होनी। शाम साहब, ये हमजा अलवी साहब हैं, इन्होंने बड़ा दिलचस्प सवाल किया है। ये आज हमारे प्रोग्राम का आखिरी सवाल। हमजा अलवी साहब कह रहे हैं कि शामी साहब, अगर वाइट पेपर के कुछ हिस्से दुरुस्त साबित हो गए तो फिर मजमूई तौर पर 2013 के इलेक्शन की हैसियत क्या होगी? वो तो इमरान खान साहब खुद कह रहे हैं कि उसको मैं चैलेंज ही नहीं कर रहा। तो जब चैलेंज ही नहीं कर रहे तो मैं और आप चैलेंज क्या करेंगे उसको? तो आइंदा के लिए हमें इक़दामात करने में आसानी हो जाएगी। ठीक, शाम साहब, आज के हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया। कल फिर हम इसी वक्त इसी जगह से आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।